अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहिल अत्क़िया। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह करीम का इरशाद है, ऐ ईमान वालो, मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, ऐसे ही फ़र्ज़ किए हैं जैसे आपसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए हैं। और रोज़ा फ़र्ज़ करने का मकसद बता दिया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तवील हदीस मुबारका है जिसको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से कि शाबान के आखिरी दिनों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मजमा में इकट्ठा करके आपने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, तुम पर एक महीना आने वाला है जिस महीने की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, जिसके दिन का रोज़ा है। अल्लाह पाक ने उस रोज़े को फ़र्ज़ किया है और उसके रात के क़याम को अल्लाह पाक ने सवाब की चीज़ बनाया है। इन अहादीस इस अल्लाह के हुक्म के और अहादीस मुबारका की रोशनी में रोज़े के फ़ज़ाइल बयान किए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो बात सबसे अहम और सबसे अफजल है वो पहले तो रोज़ा है कि अल्लाह करीम का ये हुक्म है कि हर मुसलमान मर्द, औरत, ग़ुलाम, बादशाह, बालिग, ग़ुलाम, जो भी मुसलमान कलमा पढ़ता है, अल्लाह करीम ने उस पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है और रात के क़याम को सवाब की चीज़ बताया है और मकसद ये बताया ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ आँखों का रोज़ा है, कान का रोज़ा है, दिल का रोज़ा है, ज़ुबान का रोज़ा है कि हम ज़ुबान से कोई लगव बात ना करें, हम अपनी आँखों से कोई चीज़ लगव चीज़ देखें नहीं, कानों से कोई लगव बात सुने नहीं, और अपने आप पर इस तरह कंट्रोल करें कि जो चीज़ें हलाल अल्लाह करीम ने हमसे छुड़वा दी हैं, तो हराम चीज़ें हम बदरजा अतम हम उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इसी हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अव्वलहु मग़फ़िरतुन, अव्वलहु रहमतुन, कि इसका जो पहला हिस्सा है, पहला अशरा है। अशरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये गिनती के हिसाब से 10 पर बोला जाता है। वाहिद, इतनान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, समानिया, तिशा, आशरा, ये जो आशरा है ये 10 पर बोला जाता है। तो पहले 10 दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये रहमत है। और औसतुहु मग़फ़िरतुन, इसका जो दरमियानी हिस्सा है, दरमियान के 10 दिन हैं, ये बख्शिश के हैं। पहले रहमत है और रहमत के असरात यकदम नहीं होते। मसलन बारिश रहमत है, लेकिन इसके असरात कुछ दिन बाद नमूदार होते हैं, कुछ दिन बाद सब्ज़ा उगना शुरू होता है। इसी तरह अल्लाह करीम पहले हमें रहमत देता है और रहमत के बाद फिर जब हम इसमें रच बच जाते हैं तो फिर अल्लाह हमारी मग़फ़रत करता है। व आखिरहु इत्क़ुम मिनन नार, और फरमाया कि जो इसका आखिरी अशरा है वो जहन्नम से रिहाई का अशरा है। तो 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज हमने इस पहले अशरा के बारे में बात करनी है कि हम इसको कैसे गुजारें। हमने सबसे पहले तो रोज़ा तो रखना है, इसमें तो शक नहीं। हर मुसलमान और मर्द, औरत, आकिल, बालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ है। तो हमने रोज़ा रखना है और रोज़े के साथ जो उसके तकाज़े हैं कि हम 5 वक्त की नमाज भी पढ़ें, नमाज भी फ़र्ज़ है। इसके साथ साथ हम
اپنی زبان پر کنٹرول کریں، اپنی آنکھوں پر کنٹرول کریں، اپنے کانوں پر کنٹرول کریں، اپنے دل پر کنٹرول کریں، لغو باتوں سے بچیں، بیہودہ باتوں سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں، حرام تولنے سے بچیں، حرام بولنے سے بچیں۔ جتنی بھی اللہ پاک نے ہمیں جس چیز سے بچنے کی تلقین کی ہے ہم اس کام سے بچیں، جو کرنے کا حکم دیا وہ کریں۔ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے کے ساتھ ساتھ جو اللہ پاک کی طرف سے جو قرآن مجید ہے، اللہ کریم نے یہی فرمایا اسی آیت مبارکہ میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو اس نسبت سے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا بندوبست کریں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اور اپنے محلے کے ان لوگوں کو بھی پڑھائیں جو قرآن مجید سے ابھی تک غافل ہیں، پھر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ قرآن مجید ہمیں کیا حکم دیتا ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ رات کو نماز تراویح کا بندوبست کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رات کا جو قیام ہے وہ تطوعاً ہے۔ تطوعاً کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی چیز، تو ہم اس کو ثواب کے طور پر رات کو تراویح کی صورت میں قیام کریں اور قرآن مجید سنیں۔ دل کو روزہ رکھ کے ہمارے ہاں یہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس برتن میں زیادہ قیمتی چیز ڈالی جاتی ہے اس کو پہلے اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ ہمارے برتن کو صاف کرتا ہے۔ کانوں نے بیہودہ بات نہیں سنی، آنکھوں نے غلط دیکھا نہیں، دل نے غلط سوچا نہیں، اور دل کو روزے کی حالت میں ہم نے اپنے برتن کو صاف کیا، پھر رات کو نماز تراویح میں ہم اس قرآن مجید کو اپنے اس قلب میں ڈال لیں تاکہ اللہ پاک کی زیادہ سے زیادہ رحمتوں کا نزول ہم پر ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزہ دار کو، اپنے روزہ دار بھائیوں کو اور محتاجوں کو خاص طور پر روزہ کی جو ترغیب دلائی گئی ہے روزہ افطار کرانے کی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی روزہ دار بھائی کو روزہ افطار کروائے گا تو میں اس کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ جو سیر ہو کر کھلائے گا اللہ کریم اس کے روزے کا سارا ثواب اس کو بھی دے گا، روزہ رکھنے والے کو بھی، اور روزہ جو افطار کروائے گا اس کو بھی، اور معمولی بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ ثواب کوئی گنتی والی چیز نہیں ہے۔ ثواب کو کسی برتن میں کسی بند چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ثواب ایک ایسی چیز ہے جس طرح سورج کی روشنی ہے۔ سورج کی روشنی جہاں بھی چلے جائیں آپ کو برابر ملے گی۔ جو بھی اس روشنی کی طرف آئے گا، گھر سے نکل کر روشنی میں آئے گا، اس کو اس روشنی سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ثواب جو ہے نا، یہ اللہ پاک نے اسی طرح رحمت کی طرف پھیلا دیا ہے، جو بھی اس کا حصہ دار بننا چاہے وہ اس کی طرف آ جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو بندہ صدقات و خیرات، اس کا سب سے زیادہ جو اپنے غرباء اور مساکین، کیونکہ بھوک جو ہے نا، یہ جب روزہ انسان رکھتے ہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اس کا احساس روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پیاس کیا چیز ہے، اس کا احساس روزے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس کو پتہ ہوگا کہ جو بندہ سوالی ہے اس کو کتنی مجبوری ہے، اور واقعتاً جو حقدار ہیں، مستحق ہیں، ان سوالیوں کو دینا یہ کتنا ثواب کا کام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ پانی پر، ایک کھجور کھلانے پر، ایک شربت دودھ کا ایک گھونٹ پلانے پر اللہ کریم نے اتنا اجر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس امت کے لیے رکھا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اس پہلے عشرہ میں روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام، اور وہ جو سورہ مومنون کی آخری آیت ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا کو چلتے پھرتے آپ جس کام میں مشغول ہیں اس دعا کو کثرت سے کریں، کیونکہ یہی آخری اول عشرہ کی یہ دعا ہے جو ہمیں علماء کرام سے ہم تک پہنچی ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ کریم جب خود فرماتا ہے کہ جو مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں،
تو رمضان المبارک جو ہے پورا مہینہ، اس کی راتیں بھی برکت والی، اس کے دن بھی برکت والے، اس کی سحری بھی برکت والی، اس کی افطاری بھی برکت والی. اس میں مومن کی ہر طرف سے ہی اللہ کریم نے ایک مومن کو اپنی نعمتوں سے، اپنی نوازشوں سے مالا مال کر دیا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ قرآن مجید کی تلاوت، کہ اللہ کریم نے رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سالگرہ ہے. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ انشاءاللہ آخری عشرے کے بارے میں جب بات آئے گی تو انشاءاللہ اس میں بیان کر دی جائے گی. لیکن یہاں سر دست میں یہ عرض کر دوں کہ اس رات کو اتنی فضیلت کیوں ملی ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. 83 سال 4 مہینے 1000 مہینوں کے بنتے ہیں. اگر اس کو سال بنائے جائیں تو 83 سال 4 مہینے اس کی مدت بنتی ہے. تو ایک بندے کی زندگی میں اس کی اپنی زندگی 70 سال ہے، 80 سال ہے، لیکن اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ، اگر 83 سال عمر میں 83 بار وہ رات آئی ہے، اگر اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اس میں عبادت کر لی ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. تو یہ قرآن مجید کی سالگرہ ہے. اس کی سارے لوازمات اس رات کے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہیں. تو ہمیں ان راتوں کے علاوہ بھی ان رمضان کی راتوں میں جو اول عشرہ کی راتیں ہیں ان میں بھی جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. ان میں اگر کوئی ایسے کمزور ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہیں، ہم ان کی مدد کریں. رمضان مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ ہمدردی، اور خاص طور پر پھر اس رمضان المبارک میں اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا کیا، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے اداروں کی سلامتی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.